खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका खादिम एल्डर रियाज। बहुत दिनों के बाद मौका मिला, थोड़ी मसरूफ़ियत थी, टाइम ना मिल सका कि आपसे हम कलाम हो सकूं। सो आज खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकें। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका 19वां बाब और उसकी जो 15वीं आयत है उसे हम तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, और जब सुबह हुई फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा न हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदाए सालूस की बरकत हो। आमीन। कलाम खुदा में से जब हम पैदाइश की किताब और उसके 19वें बाब की तलावत करते हैं तो 19वें बाब में हमें एक वाक़या जो है वो मिलता है, और वहाँ से हम सीखते हैं कि सदूम और अमूरा जो दो बड़े शहर हैं उनमें बदी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और खुदावंद के फरिश्ते जो हैं वो उस शहर में आते ताकि उस शहर को उनकी बदी की वजह से हलाक करें। और उसी शहर में खुदा का रास्तबाज बंदा लूत जो है वो मौजूद है। मैं इस सारे वाक़े को मुख्तसरन आपके सामने बयान करूंगा क्योंकि हम सब इस वाक़या से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। तो खुदा के फरिश्ता ने लूत से क्या कहा जब वो रात को उन फरिश्तों को अपने घर ले गया, और लोग जो थे वो बाहर दरवाज़ा को तोड़ रहे थे और लूत से कह रहे थे कि तू इन दोनों शख्सों को बाहर निकाल ताकि हम इनके साथ जो कुछ चाहते हैं वो हम करें। और लिखा है कि जब सुबह हुई तो खुदावंद के फरिश्तों ने लूत से कहा कि तू अपनी बीवी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं लेकर इस शहर से बाहर चला जा, क्योंकि ऐसा न हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार हो जाए। और फिर उसको ताकीद की कि जब तुम इस शहर से निकलोगे तो मुड़कर पीछे ना देखना, ऐसा ना हो कि तुम हलाक हो जाओ, और ना कहीं मैदान में रुकना बल्कि इस शहर से निकल जाना। और लिखा है कि जब वो शहर से निकले तो कुछ ही दूर गए थे कि लूत की बीवी ने मुड़कर पीछे देखा, और जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो वो लिखा है कि उसी घड़ी नमक का सतून बन गई, और वो अब उनके साथ ना रही बल्कि वो नमक का सतून बन गई। आज का हमारा जो मजमून है वो ये है कि लूत की बीवी को याद रखना। जब लूत की बीवी जो है वो हलाक हो गई, वो नमक का सतून बन गई, तो आज हमने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में, जब हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो हमें लूत की बीवी की ज़िंदगी को और उसकी उस काम को जो सारा उस शहर से निकलते वक्त हुआ, हमने उसे याद रखना और अपनी ज़िंदगियों में लूत की बीवी के उस अमल से चंद बातों को सीखना है। और वो कौन सी बातें हैं जिनको हमें सीखना जो है वो ज़रूरी है कि हम उन बातों को सीख सकें। सबसे पहली बात जो हमने लूत की बीवी की ज़िंदगी से सीखनी है या उस वाक़या से हमने सीखनी है, और अपनी ज़िंदगी में हमने लूत की बीवी को याद रखना है, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि बच जाने का मंसूबा रखते हुए ना बचना। हमारी ज़िंदगी में खुदा ने हमें बचाने के लिए मंसूबा रखा होता है।
جب بھی ہم کبھی کسی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں گرفتار ہوتے ہیں تو خدا نے ہماری زندگی میں بچ جانے کے لیے کوئی منصوبہ رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم وہ منصوبہ ہوتے ہوئے بھی نہیں بچتے، بلکہ ہم ہلاکت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس کا ذکر ہمیں کہاں پر ملتا ہے؟ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 39ویں آیت کو پڑھے تو اس میں لکھا ہے، مگر ہمارے باپ دادا نے اس کا فرما بردار ہونا نہ چاہا، بلکہ اس کو ہٹا دیا اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے۔ یعنی خدا نے قوم بنی اسرائیل کو بچانے کا منصوبہ بنایا اور خدا ان کو بچانا چاہتا تھا، لیکن لکھا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ مصر کی طرف ہلاک ہوئے اور انہوں نے خدا کی فرما برداری کرنا نہ چاہا۔ یعنی خدا ان کی زندگی میں ان کو بچانے کا منصوبہ رکھتا تھا، لیکن منصوبہ ہونے کے باوجود وہ نہ بچے۔ پھر ہماری زندگیوں میں بھی خدا ہمیں بچانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اعمال 2 باب اور اس کی 38ویں آیت کو پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ پطرس نے اس سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لے۔ یعنی خدا کا ہماری زندگی میں ہمیں بچانے کا جو منصوبہ ہے وہ موجود ہے۔ اور اگر ہم متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ ہلاک کیا جائے گا۔ یعنی خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہمیں بچانے کا منصوبہ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ جیسے ہم نے لوط کی بیوی کو یاد رکھنا ہے کہ لوط کی بیوی کی زندگی میں بھی خدا نے اس کو بچانے کا منصوبہ رکھا تھا، خدا نے انہیں شہر سے نکل جانے کو کہا تھا، لیکن وہ منصوبہ رکھتے ہوئے نہ بچی۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی خدا ہم کو بچانے کا منصوبہ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہلاکت کی طرف جاتے ہیں۔ سو ہم نے اپنی زندگی میں جب بھی کبھی کسی دوسری سائٹ پر جانے لگیں تو کیا ہے آج کا مضمون؟ کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھنا کہ اس کی زندگی میں بچ جانے کا منصوبہ جو تھا وہ موجود تھا، لیکن اس منصوبے پر عمل درآمد نہ کیا اور وہ ہلاک ہوئی۔ سو اپنی زندگیوں میں لوط کی بیوی کو یاد رکھے کہ خدا آپ کو بچانے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور کئی دفعہ ہم منصوبہ ہونے کے باوجود بھی نہیں بچتے۔ پھر دوسری چیز، خدا خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ خدا ہمیشہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی جب بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو خدا اس خطرے سے، جب انسان کی زندگی میں کچھ خطرہ موجود ہوتا ہے تو خدا اس خطرے سے خبردار کرتا ہے، لیکن ہم کئی دفعہ اس خطرے کو محسوس نہیں کر پاتے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو کہ اسے اس بات سے خبردار کیا گیا تھا کہ اگر تم نے مڑ کر پیچھے دیکھا یا میدان میں کہیں رکے تو تم کیا ہوگے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ خدا نے خطرے سے پہلے خبردار کیا تھا، لیکن خبردار ہونے کے باوجود بھی لوط کی بیوی نے اس پہ عمل نہ کیا اور وہ نہ بچی۔ لکھا ہے جو آج کی ہماری مرکزی آیت تھی، اور جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو یہاں سے لے جا، ایسا نہ ہو کہ تم اس شہر کی بدی میں گرفتار اور ہلاک ہو جائے۔ اور جب اسے اگلی آیات میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ تم راستے میں نہ کہیں میدان میں رکنا اور کہیں بھی نہ رکنا، نہ مڑ کر پیچھے دیکھنا، بلکہ تم سیدھے ہی چلتے جانا۔ خدا نے خبردار کیا تھا، لیکن خبردار کرنے کے باوجود اس نے عمل نہ کیا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ سو ہماری زندگی میں بھی جب کوئی خطرہ آتا ہے تو خدا ہمیں اس سے پہلے خبردار کرتا ہے۔ بے شمار مثالیں کلام خدا میں موجود ہیں۔ خدا نینوا شہر کو تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا نے ان کو پہلے اس خطرے سے خبردار کیا کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو پھر تم کیا ہوگے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ خدا خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ سو لوط کی بیوی کو یاد رکھو کہ اسے خطرے سے خبردار کیا گیا تھا، لیکن اس نے اس پر عمل نہ کیا اور وہ ہلاک ہوئی۔ سو اپنی زندگی میں ہمیشہ خدا جب آپ کو خطرے سے خبردار کرتا ہے تو خدا کی بات کو مانو اور اس پر عمل کرو۔
پھر تیسری چیز ہے کہ بچنے کے لیے کوشش جو ہے وہ ناکافی تھی۔ خدا نے ان کو کہا تھا کہ تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، لیکن اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور جو بچنے کی کوشش تھی وہ ناکافی تھی۔ جیسے اگر ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 9واں باب اور اس کی 62ویں آیت پڑھیں تو اس میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، لکھا ہے، یسوع نے اسے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ پھر دوسرا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں اور 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کہہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی کہ ہم ہل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتے ہیں اور ہم وہ جو کوشش ہماری ہوتی ہے بچنے کی، ہماری وہ کوشش ناکافی ہوتی ہے اور اس واسطے بھی ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پھر چوتھی چیز کہ وہ جو لوط کی بیوی تھی اس کو یاد رکھو، چوتھی چیز جو ہے کہ وہ سفر کے آخر میں ہلاک ہوئی۔ اس نے سفر کو طے کیا، خدا کے حکم کو فالو کیا، لیکن آخر میں جا کر وہ ہلاک ہو گئی۔ اس نے آخر میں جا کر سفر کے آخر میں اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہو تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ ہمیں اپنی آخری سانسوں تک جو ہے اپنے سفر میں اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں جا کر ہم کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ ہم خدا کی اس نجات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، سلیمان بادشاہ جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ حکمت اور دانائی کے ساتھ گزاری، لیکن زندگی کے آخری ایام میں لکھا ہے کہ اس نے بھی اپنی بیوی کے کہنے پر بتوں کی جو پوجا تھی وہ کی، سفر کے آخر میں ہلاک ہوئی۔ جو لوط کی بیوی تھی وہ سفر کے آخر میں ہلاک ہوئی۔ ہمیں بھی جان دینے تک جو ہے وہ وفادار رہنا ہے۔ پھر متی کی انجیل اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہمیں 10 کنواریوں کی تمثیل جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے ملتی ہے کہ 10 کنواریاں جو تھیں ان میں سے 5 ایسی تھیں جو اپنی جو ان کے پاس مثلیں تھیں ان میں تیل لے کر گئی تھی، لیکن ایٹ دی اینڈ لاسٹ مومنٹ پر جب دلہا آیا تو اس وقت ان کے پاس تیل نہیں تھا۔ وہ سفر کے آخر میں جا کر دلہے کا انتظار کرتی رہیں، اپنی مشلیں جلا کر رکھی، دلہے کے استقبال کو نکلی، لیکن جب دلہے کے آنے کا وقت ہوا تو پھر وہ دلہے کا استقبال نہ کر سکی۔ کیا ہوا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو کہ وہ سفر کے آخر میں ہلاک ہوئی۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں جو خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ جان دینے تک وفادار رہو تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا، اور بھی بے شمار باتیں ہیں جو ہم لوط کی بیوی کی اس زندگی سے اور زندگی کے اس آخری واقعہ سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن جو کہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو گئی ہے، آج ہم ان باتوں پر غور کریں گے اور اپنی زندگی میں جب بھی ہم کچھ کریں گے تو ہم لوط کی بیوی کو یاد رکھیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔